न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद CNBBC कराची के लिए, सिटी के लिए अब प्रोग्राम में हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जैसे कि सूरत हाल आपको मालूम है कि हम जंग जैसी सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। हमारा दुश्मन जो है वो हमें प्रोपेगेंडे से कभी मारना चाहता है, कभी हमें ये साबित करना चाहता है कि हम शायद बेवकूफ़ लोग हैं, हम उसके हथकंडों को नहीं समझ रहे हैं। सारी सूरत हाल है, लेकिन इसकी एक ऐसे इस शोबे के माहिर की ज़रूरत है कि जो पूरी पिक्चर आपके सामने रखे कि सूरत हाल क्या है, हमको उसको क्या जवाब देना चाहिए, वो हमसे क्या तवक्कात रखता है, हम उसकी तवक्कात पे कैसे उतर सकते हैं और उसकी जो है साजिशों से हम कैसे बच सकते हैं। ये हमारा आज की बात का जो लबो-लुबाब होगा। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान गिरामी आफ्ताब खान साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, दिफाई उमूरी से ताल्लुक़ रखते हैं। स्पेशली आप हवाबाजी पर भी गहरी नज़र रखते हैं। मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आफ्ताब भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो तमहीद में तो सारी चीज़ें आई गई हैं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल जो भारत में जो इसके पीछे कोई एजेंडा भी होता है ना, जैसे तो ये सूरत हाल की उसका किरदार क्या है, वो क्या चाहता है, इसने सब कुछ पहलगाम से लेके आज तक की सूरत हाल में जो पेशकदमी कर रहा है, इसके पीछे पसे पर्दा क्या अवामिल है, उसके मकासद क्या हैं, वो क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान से या जो है आलमी सतह पर। तो इस पर आप क्या पिक्चर आपकी रहती है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने मदऊ किया। सबसे पहले तो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने बात की इस भारतीय अज़ाइम के हवाले से, जी, जो कि हमेशा हमने देखा कि हर मास पे वो मुँह की खानी पड़ी उनको। हमारे पास तारीख़ भरी पड़ी है इन वाक़यात से, जहाँ हम उनको मात दी, कारी ज़रब लगाया। ऑपरेशन दवार का देख लें, पठानकोट 65 में देख लें, और इसके अलावा जो है जो हमारे दीगर जो मिशंस हैं नेवी के, एयरफोर्स के, आर्मी के, लेकिन उसके बावजूद वो बेचैन हैं। वो शायद वो ज़ख़म जो रिस रहे हैं तो उसका बदला किसी तौर पर वो लेने की कोशिश करता है, और जिसमें फॉल्स फ्लैग करता है, वो नाम नहाद अपनी तरफ से वाक़यात गढ़ कर जिसके सबूत नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर पहलगाम वाले वाक़े को ले लें कि पाकिस्तान की जानिब से सबूत दिए गए, सबूत मांगे गए, लेकिन उस सबूत के बजाय वो जारहाना कदम पर आ गया, और उसके बाद जो है जिस किस्म की हरकत सतनात खिसानी फिली कम्बन होती है, बिल्कुल वही वाली सूरत हाल रही। और उसके बाद जो कवायद कंट्री टू कंट्री या दुनिया भर में जो ज़ाब्ते राइज है, क्योंकि अगर इस तरह सब करने लगे तो फिर तो दुनिया में अमन जो नहीं रहेगा, जंग ज़्यादा रहेगा, ज़माने हमको तरस जाएंगे। तो उसके बावजूद चीज़ों को वायलेट करके उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान अब भी सब्र से काम ले रहा है। सबसे बड़ी बात है, आप ये देखें कि दो दिन कबल जो कुछ हुआ, उनके तैयारे आए और यहाँ पर कुछ उन्होंने जो उनके मुताबिक अपने मनगढ़ंत उन्होंने जो है अपने जहन साजी से जो वाक़यात बनाए, जोड़े इमारतों से या हमारे पाकिस्तानी शहरों के जो मकामात हैं वहाँ से, और उसके बाद उन्होंने जिस किस्म की हरकत की, तो उसके बाद जो है वो हमारे वालों ने जवाब दिया, और उनके 5 तैयारे जो कि इमाम आलम साहब की रिवायत को दोबारा ज़िंदा किया, तारीख़ को, और 5 तैयारे जिसमें जो है उनके राफेल भी शामिल थे, और उसके अलावा MiG-29 और इसके अलावा एक और सुखोई 30 तैयारा गिराया गया। तो ये जिस तरह माजी में मुंह की खाते रहें, इस दफ़ा भी इस मास पर भी जो है वो पाकिस्तान ने उनको काफ़ी बड़ी शफ़ाक हो, बेहिस हो दुश्मन, आप उसको तस्वीर, उसको आईना दिखाना चाहें, उसका मस्त चेहरा है, उससे भी वो देखा नहीं जाता, और वो जो है उससे कोई तवक्का नहीं रख सकते। लेकिन उसका मीडिया जो है, हमारा मीडिया कितनी कॉन्क्रीट किरदार अदा कर रहा है, एक सोबर है। हमारे यहाँ बेचैनी इसीलिए नहीं है कि हमारा मीडिया जो है मनफी प्रोपेगेंडा करके कोई मनफी सूरत हाल पैदा नहीं करना चाह रहा है, लेकिन उनका मीडिया जो कहते हैं कि जमहूरियत के दिलदादा है और सबसे जमहूरियत का परवरदा है वो, और उसके हालत में ये है कि उसके लोग भागे चले जा रहे हैं। एक ऐलान होता है कि भाई धमाका हो गया, हमला हो गया, वो भागे चले जा रहे हैं, टीम भी भाग रही है वहाँ की। तो ये तमाशा क्या है, या मीडिया क्या किरदार है, क्या उनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि ये बिके हुए होते हैं ऐसे जमहूरियत के, जमहूरी ममालिक के लोग? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? जहांगीर साहब देखिए, मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि जब जो हमने अपने असातिज़ा से पढ़ा है और जब जो तारीख़ पढ़ी हमने, या हमें जो वाक़यात बताए गए कि 71 की जो वार हुई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, तो उस वक्त हमारे पास सरकारी चैनल था PTV,
ان کے پاس اس وقت بھی 8 چینل تھے. تو 8 چینل کیا تھے کہ وہ پروپیگنڈا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ اسی طرح ہوئی. آج وہ درجنوں چینل لے کے بیٹھے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں, سب سے بڑی چیز جو میں بتانا چاہوں گا اپنے تمام پاکستانیوں کو, کہ رات جو انہوں نے کشمیر کے اوپر جو ہے خود ساختہ واقعے کو لے کے, اور پاکستان جس کی نفی کرتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور وہ رونا پیٹنا انہوں نے مچایا ایک تصویر کے اوپر, جو اس کو تصویر کہتے ہیں, ویڈیو کو آج بھی تصویر کہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تصویر تو ساکت ہوتی ہے, ہاں وہ تو ساکت ہوتی ہے. تو ویڈیو لے کے ایک ویڈیو جو ہے, اور وہ جو پتہ چلا کہ وہ ویڈیو اس وقت کی اور لوجک کے پیمانے پہ تو اترتی نہیں ہے کہ وہ سچی ہے. بالکل وہ ایسے پڑا ہوا ہے وہ ڈرون, اور وہ گھاس پہ پڑا ہوا ہے, اور اس سے نہ وہ اس کے گرنے سے آگ لگی ہے, نہ کوئی خوف پھیلا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, اور بچے اسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ہری گھاس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں سارے, جو یہ تو وہ 9 حملے ہیں اس کی بات کروں. میں رات کی بات کروں کہ رات میں جو ہے انہوں نے پھر وہ واویلا کرنا شروع کیا, جس میں کوئی صداقت نہیں تھی. پاکستان نے اس کی نفی کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم جواب دیں گے تو پھر وہ اپنے انداز سے دیں گے, اور اپنا وقت خود متعین کرے گا, اور دنیا دیکھے گی اس کو. نمبر 1. اس کے بعد آپ ان کا رویہ دیکھیں کہ وہ چند مخصوص لوگ جن کو برسہ برس سے جن کی تربیت ہوئی ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان لوگوں کا, مطلب نام اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی رو ریات والی بات ہے, میں نہیں لینا چاہ رہا بینگ پاکستانی. کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ واویلا کر رہے ہیں, لغو باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. میڈیا جو ہے نا, مودی میڈیا ہے. وہ سب سے بڑی چیز دیکھیں سر جہانگیر صاحب کہ اسکرپٹڈ ہے سارا. آپ دیکھیں کہ وہ گلا پھاڑ کے اچھل کے دو چیزیں. ایک تو اسکرپٹڈ ہے کہ مودی جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو ایک ایجنڈا دے, اور دوسرے کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا بھی کچھ نظر آتا ہے کہ جس کے تحت وہ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف, یہ وہ. اس ریلیٹیولی آپ کیا کہیں گے اس بات کو؟ بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی قربت ہے دفاعی لحاظ سے, وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بات. نمبر 1 تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے چائنیز انجینئرز کے اوپر, کیا اس میں کوئی ان کا ہی ہاتھ ہے نا؟ ہم تو معاملہ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو دنیا کو ثبوت دے رہے ہیں, دیتے رہے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے ان کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بھی ثبوت جو ہے ان کو پہلے ماضی میں جو ہے اس تمام تر چیزوں پہ, اگر آپ 2016 میں پٹھان کوٹ کو دیکھیں, اور اس کے بعد جو 26/9 کا جو واقعہ ہے اس کے بھی پاکستان نے جو ہے وہ عالمی سطح پہ اس چیز کو ان کو باور کرایا کہ اس میں کہیں پہ ہماری کسی قسم کی جو ہے شمولیت نہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا واویلا جو ہے وہ کسی طور پہ ٹھنڈا ہونے کو نہیں آ رہا. آفتاب خان صاحب, کل جو ہم نے میڈیا دیکھا اس میں نائب صدر ہے امریکہ کے, وہ ان کی بیوی تو انڈین ہے جی, اور وہ بڑے جشن بھی مناتے رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اس کا تو امریکہ سے تعلق ہی نہیں ہے, ہم کیوں مداخلت کریں؟ جب مداخلت آپ نہیں کرنا چاہتے پھر آپ اس کی تشویش بھی ظاہر کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے فیور میں بھی ہے, کہتے ہیں کہ اس نے حملہ اس نے کیا, ہم نے جواب دیا. اس کا مطلب ہے ہم جا رہے تو نہیں ہے نا, جا رہے تو وہ ہیں. تو کہیں انصاف تو ہونا چاہیے. آپ کھل کر نہیں بولیں گے, امریکہ نہیں بولے گا. ہم نے 40 سال تک جو ہے وہ اس کے ایجنڈے پہ کام کیا, جس کا آج تک ہمیں افسوس اور غم بھی ہو سکتا ہے ہماری قوم کو کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا, اور امریکہ جو ہے وہ نیوٹرل امپائر بھی نہیں بننے کو تیار ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سر, دیکھیے بات یہ کہ دنیا جو ہے 2 عالمی جنگوں سے گزر چکی ہے, اور یہ جس قسم کی جو ہے بے سروپا قسم کی بچکانہ حرکتیں اس وقت انڈیا کر رہا ہے, تو وہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک آپ سمجھے کہ ایک اندھے گڑھے کی طرف دھکیل رہا ہے, ایک آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اس میں ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ سد باب ضرور ہونا چاہیے, اور اقوام عالم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, اور ان کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ حوصلہ بڑھے ان کا, اور وہ اس قسم کی حرکتیں آپ دیکھیں نا کہ آج بھی پاکستان کی طرف مسلسل وہ جو ہے اپنے وہ جو وہ بھیج رہے ہیں, اور ان کو ہمارے افواج پاکستان نے ماشاءاللہ اس کو بڑے طریقے سے, سلیقے سے اور ایک پیشہ ورانہ طریقے سے آج بھی گرائے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. باقی جو میڈیا کا دوبارہ میڈیا والے مدعے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ تمام تر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں, دیکھیں اب دور تھوڑا سا چینج ہے, ہم 65 میں نہیں ہے, نہ 71 کے اندر ہے, ہم اس وقت 2025 میں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمارے پاس, اے آئی کی بات کر رہے ہیں ہم چلتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے.
آپ نئی واقعات کو مس کر سکتے ہیں. یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں اس کو ثابت کرنا بھارت کو بہت مشکل ہو جائے گا. نہیں ثابت کر سکیں گے. جو ہم سے جوڑ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا نقصان پہنچایا ہے تو اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے آپ نے. آج تک ہمارے 2019 کا جو F-16 کی انہوں نے بے پرکی اڑائی تھی, جی جی, جو اس کے کوئی صداقت نہیں تھی اس بات میں, بے پرکی تھی, بغیر پروں کی اڑا دی تھی, تو اس کو آج تک ثابت نہیں کر سکے. F-16 نے خود جو کمپنی طیارہ ساز کمپنی, اس کو یہ معلوم ہے, انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ چین ہمارے ساتھ کتنا سنجیدہ ہے, اور ہمالیہ سے جو ہے اونچی ہماری دوستی کہلاتی ہے, بلند, جی بالکل, اور جو ہے سمندر کی گہرائی سے نیچی جو ہے وہ ہے, ساری چیزیں ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر آپ جو آبی جارحیت کر رہے ہیں تو آپ ایک ایسی مثال قائم کر رہے ہیں کہ چین کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈیم آپ ان کے کشمیری اس منہ پر بنا رہے ہیں, تو آپ کا بھی سارا پانی انڈیا کا رک سکتا ہے. تو یہ اس ساری سچویشن میں وہ یہ ساری شور کیوں مچا رہا ہے, اس کا کیا ایجنڈا ہے, کیا مقاصد ہیں؟ ہوتے نا پس پردہ مقاصد کہ اس سے میں یہ پیدا کر لوں گا. ایک مقصد تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ الیکشن میں مودی چاہتا ہے کہ اس میں کامیابی ہو جائے, اس کے بعد ایک اور الیکشن ہے, اس کے بعد جو ہے ملکی الیکشن ہے. تو یہ کیا اسی کے ذریعے پاکستان کے نام پر ہی سارے ووٹ لے لے گا وہ؟ ہم تو کسی کا نام لے کے جنگ نہیں لڑ رہے. ہمارے یہ سسٹم میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ ہم جو چیخ پکار رہے ہیں کہ وہ حملہ کر رہا ہے, حملہ کر رہا ہے. حملہ تو آپ کر چکے ہیں, اور جو ہے آپ بھگت چکے ہیں, اب طیارے گر چکے ہیں, ڈرون گر چکے ہیں. ابھی ہمارے یہاں بڑا سکون ہے, اور وہاں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ حملہ کر دیا تو کہیں ایٹمی جنگ نہ ہو. تو اب ایک سنجیدہ قوم کو آپ للکار کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کو کیا پیغام دیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے؟ جہانگیر صاحب دیکھیے, میں یہ مختلف پیرائے پہ اس کا سوال بنتا ہے. نمبر ایک, میں شروع کروں گا یہاں سے, جو عزائم ہے بھارت کے. بھارت کی برسہ برس کی یہ خواہش رہی ہے کئی دہائیوں سے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دے, آئسولیٹ کر دے, جو کہ وہ ہمیشہ ناکام رہا ہے. آج بھی آپ ہماری امن مشقوں کو دیکھ لیں, آپ ہماری بری افواج کی جو مشقیں ہیں بہت ساری ہیں. اسی طرح سمندر میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ امن مشق ہوئی ہے, تو ہم تو 50 ملکوں کو لے آئے سمندر میں. سب مزے کی بات ہے, امپریشن یہ تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, بلکہ امپریشن کریٹ کرتا تھا وہ. اور آج جب حقائق سامنے آئے تو معلوم ہو کہ سب کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ہے ثالثی کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں, اور جو ترکی اور کچھ ممالک تو ایسے ہیں کہ وہ ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے. خطر ہے, جیسے خطر ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا لوزر نہیں ہو سکتے, یا ہم کیسے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اس نے غلطی کر دی ہے, اور یہ ہینیس کرائم کیا ہے اس نے, اور اس کی سزا بھی ہینیس ملنی چاہیے, عالمی طور پر ملنی چاہیے, عالمی عدالت میں عالمی سطح پہ یہ سزا بنتی ہے. پھر میں اپنی بات کو دوبارہ تسلسل اس کا رکھوں گا. آئیڈیا اس کے بعد آپ امن مشقوں کے بعد وہ تو سی کے اندر ہو رہا نا, آپ دنیا کے تقریباً 40-50 ملک اگر ہیں اپنے مندوبین اور مبصرین کے ساتھ, تو اس میں 2 درجن سے زائد ممالک وہ جو اپنے بحری اثاثوں کے ساتھ, اپنے ہوائی اثاثوں کے ساتھ ہمارے ملک میں آتے ہیں, ہمارے عربین سی کے اندر آتے ہیں. آئیڈیاز کو دیکھ لیں آپ, جو ایکسپو میں تسلسل سے جا رہی ہے, اس میں ہم نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں, اور دفاعی لحاظ سے ہم دنیا کو جوڑتے ہیں. تو اس میں دیکھیے اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ والی بات, آپ والا محاورہ میں دوبارہ میں دہراؤں گا اس کو, کہ کھسیانی بلی جو کھمبا نوچ رہی ہے, کہ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میں کرنے کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ تو آج بھی جو ہے وہ اقوام عالم میں مقبول ہے. وہ لوگ آتے ہیں ایک آواز پہ جو ہے وہ چلے آتے ہیں. تو اب یہ والے جو حربے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ من گھڑت جو واقعات ہے اس کا پرچار شروع کر دیتا ہے, اور کسی طرح پاکستان کو جو ہے وہ ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس میں وہ ناکام رہا ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ناکام ہوگا. اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں کہ کتنا پینک ہے پاکستان کے اندر. ہم بھی نظر ہی نہیں آ رہا. سر دیکھیں, کراچی کی سڑکوں پہ آپ بھی گزر کے ابھی آ رہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں, کچھ نہیں, لوگ جو ہے الحمدللہ وہاں پہ خوف ہو گئے, کچھ نہیں ہے الحمدللہ. میں کوئی سڑک پہ کوئی سناٹا نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا جو ہے پینک نہیں ہے, کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہے گھروں میں دبک گئے. ایک بات یہ بڑا مایوس ہمارا دشمن جو ہے نا, وہ ہم تو مودی گورنمنٹ کو جو ہے سب سے بڑا دشمن تو یہ سمجھتے ہیں. وہاں کیا عوام بھی بڑے باشعور ہیں, وہ ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے جو جنگ جیتنی نہیں ہے, آپ کو تو الیکشن جیتنا ہے, اور اس کے لیے آپ ہمارا سہارا لے رہے ہیں, ہمارا کاندھا استعمال کر رہے ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور ہم لوگ سکون سے اور وہ پریشان ہیں، اور اس میں جو ان کی اقتصادی صورتحال بگڑنے کی، ڈیٹرائٹ سچویشن ہونے کے بڑے امکانات ہیں، بلکہ نظر آ رہے ہیں کھل کے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عزائم کسی طریقے سے، حالانکہ ان کیا دیکھیں وہ ہماری سورشوں کی تو بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اختلاف ہے، ظاہر ہے کچھ ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ان کے یہاں کتنی سورش ہیں، ہم تو نہیں ان کے اوپر واویلا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اس والے کتنی ریاستیں، 14-15 ریاستیں جو جنگیں ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا جو معاملہ چل رہا ہے، جو بھی سرحدی کشیدگی چل رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں سکھوں کو بھی انہوں نے انگیج کرنا چاہا اور سکھوں سے ہم سے بدل کرنا چاہا، بدل کرنے کے لیے وہ وہاں کل آپ دیکھیں مختلف سکھوں نے مختلف پلیٹ فارم پہ جو ہے سکھ برادری نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ سارے بھارتی عزائم کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے. یہاں تو ہم دیکھیں وہ جب 2 کروڑ دیے سکھوں نے، پورا سمجھ لیجئے کہ پورا حلفیہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، غلطی جو کچھ ہوئی تھی اس کا ہم کو اعتراف و کنسیس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے لوگ کینیڈا میں، امریکہ میں جو ہے اس کے لوگ، جو لبریشن اس کی گروپ ہے اس کے لوگ مانتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں نا، تو یہ ناکامی ہے ان کی سر. آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں برطانیہ میں ایک مظاہرہ ہوا، پاکستانی جڑے کسی اس کے اوپر، انہی کی جو حرکات و سکنات کے اوپر، تو اس میں سکھ شامل ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سکھ جو ہے وہ ان کا ایک ٹرسٹ لیول ہے پاکستان کے اوپر قائم ہے، وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. جو چونکہ وہ دیکھیں ایک ہندو اسٹیٹ بنا دیا، اب ان کی سوچ کا جو محور ہے وہ جو مخصوص لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ہر بھارتی کو میں یہ نہیں کہہ سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو میڈیا ہاؤسز کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف واویلا کرتے ہیں. وہ کسی وزیر کی شکل میں بھی موجود ہے، وہ کسی اور شکل میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جس طرح جنگی محاذوں پہ وہ پٹتے رہیں، ان محاذوں پہ، ان حرکات و سکنات میں یہ جو مشنز ہیں ان کے اخلاقی طور پہ وہ پٹ چکے ہیں، بالکل پٹ چکے ہیں. اور جو ہے اب جس طرح کے جنگی سامان کے ساتھ وہ پٹ چکے ہیں، اور جو ہے ان کے اندر سے ایسی پھوٹ اور ایسی بے چینی اور ایک ایسی تحریک ابھر رہی ہے کہ پٹ چکے ہیں. اقلیت کو ان کو لیں تو وہاں چونکہ یوسف مسیح کے چاہنے والے مسیح ہیں وہاں، تو ان کو دیکھیں گے وہ بھی ان سے اتنے نالائق ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں. بالکل. اور دوسری اقلیتیں بھی یہ وہاں کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پھوٹ ہے. اپنی پھوٹ تو دیکھو، ساری چیزیں جو کریکس اینڈ بریکس کا شکار ہیں. آپ دیکھیں اقلیتوں کے ساتھ جو ہے ان کے جو رویے، مسلمان جو ہے وہ تو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر. آپ سکھوں کے ساتھ پھر آپ دیکھیں، آپ کرسچنس کے ساتھ دیکھیں یا دیگر جو اقلیتیں ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ وہ ان سے زخم خوردہ ہے بھارتی حکومت، کیونکہ وہ جس طرف اپنے ایک جو اپنی قوم کو، اپنے ملک کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں، خاص طور پر مودی کے، دیکھیں مودی کی حکومت کے بعد نا، اب چلے یہ ایک سیاسی جو ہے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے بھی ایک جو ہے یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے پہلگام والا، جو کہ گڑا گیا اور اس میں خود ان کے لوگ ملوث ہیں، اور اس کے بعد اس کا جواز بنا کے جو ساری چیزیں کی گئی. ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ماضی کے بھی اسی طرح کے ہوتے رہے، اور یہ ان کے عزائم 2 عزائم ہیں. ایک تو یہ کہ انتخاب جیتنا ہوتا ہے ان کو، دوبارہ برسر اقتدار آنا ہوتا ہے اور بیڑا غرق کرے اپنے ملک کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، جو ان کی ایک خواہش ہے جو کہ تا قیامت پوری نہیں ہوگی، کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا اکیلا ہو جائے دنیا میں. بھائی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے، بڑے دل سوزی سے، بہت شکریہ، عقریزی سے آپ نے ساری چیزوں کا جائزہ لیا. اس میں مختصر سا ایک پیغام دے دیں ہماری اپنی قوم کے لیے، اور ایک پیغام ان کو بھی دے دیں، شاید سمجھ میں آ جائے. دیکھیں ان کے لیے تو میں یہ پیغام دوں گا کہ پاکستان جو ہے الحمدللہ رمضان شریف میں بارز وجود میں آیا. بینگ اے مسلم میں یہ کہوں گا کہ بہت کوششیں کی گئی کسی بھی حوالے سے، لیکن آج بھی ہم قائم و دائم، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ دنیا کے نقشے پر یہ ملک رہے گا نمبر 1. تو یہ سازش ہے ان کی. اپنے لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بسا اوقات ہم سوشل میڈیا پہ یا دیگر پلیٹ فارم پر ہم ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. تو اپنا ملک پہلے ہے، ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ایک مثال دوں گا کہ بہت ساری قومیں جن کے پاس ملک نہیں ہے، ہمارے پاس ملک ہے، ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے.
हमारे साथ खुशकिस्मती से जिस तरह के आज माहिराना हमने बातें ली हैं हमारे आफ्ताब खान साहब से, जो सीनियर रिपोर्टर भी हैं, और दिफाई उमूर से भी आपका ताल्लुक़ है, अफवाहबाजी से भी जो है आप ताल्लुक़ रखते हैं, उससे भी आपकी गहरी नज़र है। ये सारी चीज़ें हमने एक कूज़े में बंद कर दी है, पैगाम भी पहुंचा दिया है। आप ये देखें कि इसकी रोशनी में आप हमें भी फ़ैसला करना है और हमारे दुश्मन को भी फ़ैसला करना है कि वो कहाँ हिमाकतें कर रहा है, कौन जो है बेवकूफ़ी की वजह से वो अपनी कौम को मरवा रहा है, ये मोदी। इसके साथ ही अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आफ्ताब खान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।